अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शराफत अली। आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर होमियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम जो कि हमारे नाक से जुड़ी हुई है, जिसे एपिस्टेक्सिस, नक्सीर आना या नाक से खून आना कहते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, नक्सीर का मर्ज़ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि पंजाबी में कहते हैं, एक जिंदड़ी ते दुख हज़ारा। अक्सर मरीज़ शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने बहुत सी दवाएं इस्तेमाल की, बहुत अरसे तक इलाज करवाया, मुख्तलिफ़ डॉक्टरों के पास गए, लेकिन हमारा नक्सीर का मर्ज़ है कि जान छोड़ता ही नहीं। कुछ दिन फाका होता है लेकिन उसके बाद फिर दोबारा नक्सीर आना शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल उस शेर की तरह वो जैसे कहते हैं, मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। दोस्तों, कहने को एक छोटा सा लफ्ज़ नक्सीर, नून काफ सीन ये रे, लेकिन है शैतान की आंत। लेकिन घबराने की बात नहीं है। इस वीडियो में हमने इस मर्ज़ को जड़ से पकड़ना है। उसके लिए वीडियो को पूरा देखें, सिम्टम्स को गौर से सुनें और वीडियो के किसी हिस्से को स्किप ना करें, और सिम्टम्स के मुताबिक दुरुस्त दवाई का अगर आपने इंतखाब कर लिया तो नक्सीर का मर्ज़ आपसे ऐसे दूर भागेगा जैसे शैतान नेकी से दूर भागता है। ये ना हो कि आप वीडियो को स्किप करके देखें, कुछ पॉइंट छोड़ के फॉरवर्ड करके देखें, तो बिल्कुल उस मिसाल की मिसदाक हो जाए कि जैसे कि एक शख्स को किसी ने बताया कि रात का एक वक्त कबूलियत का वक्त होता है, तो उसने एक दिन सोचा कि रात का कोई पहर एक कबूलियत का होता है, तो क्यों ना मैं भी अपनी दुआ कबूल करवा लूँ। तो उसने एक बड़ा सारा लकड़ी का शतीर लिया और उसे उठाकर ऐसे खड़ा हो गया और सारी रात दुआ करता रहा कि या अल्लाह सोना बन जाए, सोना बन जाए, सोना बन जाए, यहाँ तक कि सुबह फजर का वक्त होने वाला था और वो थक गया। जब थक गया तो तंग आकर उसने वो जो लकड़ी का शतीर उठाया हुआ था वो नीचे फेंका और गुस्से से कहने लगा, चल सोना नहीं बनता, लोहा ही बन जा। और वो टाइम था कबूलियत का और वो लोहा बन गया। तो बाद में बहुत पछताया कि ये मैंने क्या किया। तो बात यह है कि वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। अगर स्किप करेंगे तो हो सकता है वो पॉइंट जो आपके लिए अहम हो वो आप स्किप कर जाएं और आपको वीडियो से पूरी तरह मुस्तफ़ीद ना हो सकें। दोस्तों, नाक से खून आना एक ऐसा मसला है जो अच्छे अच्छों को हिला कर रख देता है। जब किसी बच्चे के नाक से खून आता है तो उसके माँ बाप से पूछ कर देखें कि उनके दिल पर क्या गुज़रती है। नेज़ल ब्लीडिंग, नाक से खून आना, नक्सीर आना या एपिस्टेक्सिस, एक ही मर्ज़ के मुख्तलिफ़ नाम हैं। इसके लिए होम्योपैथी की बहुत सी कारगर दवाएं हैं जिनका ज़िक्र हम इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नक्सीर आती कैसे है, यानी एपिस्टेक्सिस की एनाटॉमी क्या है। दोस्तों, हमारे जिस्म के हर उज़्व को खून की ज़रूरत होती है और हमारे नाक को भी खून की ज़रूरत होती है, और हमारे नाक की खून की ज़रूरत पूरी करती हैं 4 आर्टरीज़ जो कि खून को नाक तक पहुंचाती हैं। एक है इंटीरियर आर्टरी, दूसरी है पोस्टीरियर एथिमोडियल, तीसरी है सफिनो पैलेटाइन आर्टरी और चौथी है ग्रेटर पैराटाइन आर्टरी। सबसे पहली आर्टरी इंटीरियर आर्टरी होती है, उसके पीछे से एक आर्टरी आती है जिसे सफिनो पैलेटाइन आर्टरी कहते हैं। इसके नीचे से एक आर्टरी आती है जिसे ग्रेटर पैराटाइन आर्टरी कहते हैं। ये तीनों आर्टरीज़ एक जगह पर जाकर मिल जाती हैं और उस एरिया को लिटल एरिया कहते हैं। हमारे नाक में लिटल एरिया बहुत सेंसिटिव हिस्सा होता है। जब कभी हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाए या फिर हम धूप में बहुत ज़्यादा घूम फिर लें तो उससे ये लिटल एरिया फट जाता है और नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है।
بعض اوقات یہ خون ایک نتھنے سے آنا شروع ہوتا ہے، بعض کا دونوں نتھنوں سے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کنڈیشن کو ہم نکسیر آنا، نوز بلیڈنگ، ایپسٹیکسس یا ناک سے خون آنا کہتے ہیں۔ تقریباً 60 سے 70% کیسوں میں یہی ہوتا ہے۔ تقریباً 10 سے 20% کیسوں میں خون پوسٹیریئر آرٹری سے آتا ہے۔ یہ خون پوسٹیریئر آرٹری میں جو آرگن ہوتے ہیں ان سے نکلتا ہے، اور تقریباً 5% کیسز میں ناک سے خون لیسو کریمیل ڈکٹ، جس سے ہمارے آنسو نکلتے ہیں، اور یہ آنسوں کی ڈکٹ ناک تک جاتی ہے۔ بعض اوقات اس میں کسی انفیکشن کی وجہ سے خون نکلتا ہے اور وہ ناک کے راستے باہر آنے لگتا ہے، لیکن عام طور پر لٹل ایریا سے ہی خون نکلتا ہے، جسے ایپسٹیکسس یا نکسیر آنا کہتے ہیں۔ میڈیکلی اگر ناک میں انجری ہو تو اسے ریپیئر کر دیتے ہیں آپریشن کی مدد سے، یا جو بھی پرابلم ہو اس کے مطابق۔ اگر نوز بلیڈنگ 20 منٹ تک نہیں رکتی تو فوری طور پر ہاسپٹل جانا چاہیے، جہاں پر ڈاکٹر فوری طور پر نیزل پیکنگ کر دیتے ہیں۔ کاٹن گاز یا پٹی لے کر اس کو ناک کے نتھنوں میں دونوں طرف رکھ کر اچھی طرح پیک کر دیتے ہیں، تاکہ دونوں طرف پریشر بنا رہے اور نوز بلیڈنگ رک جائے۔ دوستو، اس کے علاوہ پلیٹس بلون ملتے ہیں، ناک کے اندر بلون کو ڈال کر انفلیٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس ایریا پر پریشر ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد اس ایریا کی کاٹرائزیشن کر دی جاتی ہے۔ اس میں بلڈ ویسلز کو برن کر دیا جاتا ہے تاکہ بلیڈنگ رک جائے۔ بیسیکلی کاٹرائزیشن 2 طرح سے ہوتی ہے، کیمیکلی یا الیکٹریکلی۔ کیمیکل کاٹرائزیشن میں سلور نائٹریٹ استعمال کرتے ہیں۔ اس کو کسی سلائی کے ساتھ یا میٹل سٹک کے ساتھ ناک کے اندر لٹل ایریا جہاں سے نوز بلیڈنگ ہو رہی ہو وہاں پر سلور نائٹریٹ لگاتے ہیں۔ اس سے یہ ایریا برن ہو جاتا ہے اور بلڈ ویسل سکڑ جاتی ہیں اور بلیڈنگ رک جاتی ہے۔ اس کی وجہ عام طور پر لوگوں میں وٹامن سی کی کمی ہوتی ہے، تو ڈاکٹر اس صورتحال میں وٹامن سی سپلیمنٹ کے طور پر بھی استعمال کرنے کے لیے دے دیتے ہیں۔ گھر میں آپ لیمو استعمال کر سکتے ہیں، یا سردیوں میں ہیومیڈیفر استعمال کریں، یا سردیوں میں جب گھر میں آپ ہیٹر چلاتے ہیں تو ہیٹر کے آگے پانی کا برتن رکھیں۔ دراصل انٹیریئر نوز بلیڈنگ تو کامن سی بات ہے، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر بچوں اور بزرگوں میں نوز بلیڈنگ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ انٹیریئر نوز بلیڈنگ اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہوتی جتنی کہ پوسٹیریئر نوز بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ اگر پوسٹیریئر نوز بلیڈنگ ہو تو آپ کو فوری طور پر کسی فزیشین سے کنسلٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ پوسٹیریئر نوز بلیڈنگ میں وہ آرٹریز جو ہمارے ناک کو بلڈ سپلائی کرتی ہیں وہ کسی وجہ سے ڈیمیج ہو جاتی ہیں اور نوز بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، جو کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ایپسٹیکسس یا نکسیر آنے کا مرض گرم علاقوں میں عام ہوتا ہے، جس میں لٹل ایریا میں خون کا دباؤ بڑھ جانے سے ناک کے اندر ایک بہت سینسٹیو جھلی ہوتی ہے جسے میوکس ممبرین کہتے ہیں، وہ پھٹ جاتی ہے اور نوز بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ خون قطروں کی شکل میں ناک سے آنا شروع ہوتا ہے اور بعض اوقات دھار کی شکل میں آنے لگتا ہے۔ زیادہ تر یہ مرض گرمیوں کے موسم میں ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات سردیوں کے موسم میں بھی ہو جاتا ہے۔ نکسیر کی وجہ کچھ بھی ہو، لیکن اس میں ایک چیز تو کامن ہے کہ ناک سے خون بہت آتا ہے، جس کی وجہ سے مریض اور اس کے لواحقین پریشان ہو جاتے ہیں۔ تاہم اکثر اوقات یہ کوئی سنگین مسئلہ نہیں ہوتا، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، لیکن زیادہ خون بہنا مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اس کی شرح مردوں میں 58% اور عورتوں میں تقریباً 42% دیکھی گئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق چھوٹی عمر کے بچے اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں نکسیر کے اسباب یا وجوہات کی طرف کہ نکسیر آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے اور وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے نکسیر کا مرض لاحق ہوتا ہے۔
جب ہم انگلی کی مدد سے ناک کو صاف کرتے ہیں تو ہمارے ناک میں ڈرائنیس کی وجہ سے اسکیب بنے ہوتے ہیں، جن کو ہم انگلی کے ناخن سے کھرچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس عمل کے دوران بعض اوقات ہماری ناک کے اندر میوکس ممبرین پھٹ جاتی ہے اور ناک سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر ناک میں ڈرائنیس کی وجہ سے میوکس ممبرین خشک ہو جاتی ہے، جس سے ناک میں ایچنگ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے یا خارش محسوس ہوتی ہے، اور اس سے تنگ آ کر ہم ناک میں جب خارش کرتے ہیں تو اس سے ہمارے ناخن ان کی وجہ سے ہمارے ناک میں زخم ہو جاتا ہے اور نوز بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ نوز بلیڈنگ کی اور بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں، جیسے سائنس یا نیزل پولپ وغیرہ، یا اگر آپ کافی دیر تک دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں تو گرمی کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، اور نبض کی رفتار بھی تھوڑی سی کم زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے چونکہ ہماری ناک کا لٹل ایریا انتہائی سینسٹیو ہوتا ہے، اس لیے وہاں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات نوز بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور خون گلے سے ہوتے ہوئے پیٹ میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے، یا پھر ٹروما کی وجہ سے بھی نکسیر آ جاتی ہے، جیسا کہ کسی نے آپ کے ناک پر مکہ مار دیا، یا آپ ناک کے بل گر گئے، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا جس سے ناک پر چوٹ آ گئی اور چوٹ کی وجہ سے آپ کی میوکس ممبرین پھٹ گئی ناک کی، یا ناک میں کوئی انفیکشن ہو گئی جس کی وجہ سے نوز بلیڈنگ شروع ہو گئی، اس وجہ سے بھی نکسیر آ جاتی ہے۔ یا پھر ہائپر ٹینشن کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اس وجہ سے بھی ناک سے خون نکل آتا ہے، یا آپ کے ناک میں کوئی انفیکشن ہو جائے اس وجہ سے بھی نکسیر آ سکتی ہے۔ انیمیا کے مریض کو خون کی کمی کی وجہ سے نیزل ڈرائنس ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں ایپسٹیکسس کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ یا پھر وہ لوگ جو خون تبدیل کرنے والی ادویات بہت زیادہ استعمال کرتے رہے ہوں، جیسے کہ ایسپرین وغیرہ، ان کو بھی نکسیر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ شدید کھانسی یا زور سے چھینکنے کی وجہ سے بھی نکسیر آ سکتی ہے۔ کرونک لیور ڈیزیز، ہیپیٹائٹس یا ہارٹ فیلر کی وجہ سے بھی ناک سے بلیڈنگ شروع ہو سکتی ہے۔ عورتوں میں نکسیر آنے کی ایک وجہ ویکیریس مینسز ہوتا ہے، یعنی حیض کی بجائے ناک سے خون آنے لگتا ہے، جو کہ نکسیر کی صورت میں ہوتا ہے۔ بچوں میں نکسیر آنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ گرمی میں بچے بہت زیادہ کھیلتے ہیں، ننگے پاؤں پھرتے ہیں، یا بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں، اس وجہ سے بھی انہیں نکسیر آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پیٹ میں کیڑے ہونے کی وجہ سے بچوں کے ناک میں ڈرائنس ہو جاتی ہے اور انہیں ایچنگ خارش محسوس ہوتی ہے، اور اس ڈرائنس کی وجہ سے ان کے ناک میں سکیب، کرسٹ یا پپڑیاں سی بن جاتی ہیں، جنہیں کھرچنے کے لیے ان کو ناک میں انگلی ڈالنا پڑتی ہے، اور جب انگلی ڈال کر وہ سکیب کو باہر نکالتے ہیں تو نیل کی مدد سے ان کے ناک میں زخم ہو جاتا ہے، اور جس سے نوز بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یا پھر کچھ ایسے بچے جو اے سی میں بہت زیادہ رہتے ہیں، یا پولیوشن کی وجہ سے ڈرائنس ناک میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں نکسیر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یا پھر گرمیوں میں بچے صبح اسکول جاتے ہیں تو اسمبلی میں دھوپ میں بہت دیر تک کھڑے رہنے سے بھی بچوں کو نوز بلیڈنگ شروع ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ضروری نہیں کہ نکسیر گرمیوں میں دن میں ہی آئے، یہ کسی بھی وقت، رات کو سوتے ہوئے، صبح اٹھ کر منہ دھوتے ہوئے، کسی بھی وقت نکسیر آ سکتی ہے۔ یہ تو تھے نکسیر کے اسباب۔ اب آتے ہیں نکسیر کے ہومیوپیتھک علاج کی طرف۔ سب سے پہلے تو جب نکسیر آئے فوری طور پر اپنے ناک کو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑ کر دبائیں اور دبا کر نیچے تک لے کے آئیں ایسے، اور ٹپ پر لا کر دبا لیں۔ سر آگے کو جھکا کر رکھیں اور منہ کھول کر سانس لیں۔ تقریباً 5 سے 10 منٹ تک اس پوزیشن میں رہنے سے ناک سے خون آنا بند ہو جائے گا۔ اور اگر نکسیر کا مرض بار بار ہو تو اب جو آگے میں آپ کو علامات بتاؤں گا ان کے مطابق اپنی دوائی تجویز کریں، سمٹمز کو غور سے سنیں، اور اس کے مطابق اگر آپ دوائی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ
نکسیر کے مرض سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ نکسیر بہت زیادہ آتی ہو، ناک سے بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہو اور ناک سے فریش بلڈ کے ساتھ کلوٹڈ بلیڈنگ بھی ہو، یعنی فریش بلڈ کے ساتھ آپ کو دھبے دھبے سے نظر آئیں، خون میں تھوڑی سی تھکنس نظر آئے، گاڑھا پن نظر آئے۔ اس کے علاوہ بچوں کا کیونکہ لٹل ایریا بہت سینسٹیو ہوتا ہے اور دھوپ میں پھرنے سے کھیلنے سے ان کو بار بار نکسیر آتی ہے، تو اگر ایسی صورتحال ہو اس میں آپ ہومیو میڈیسن استعمال کریں گے۔ لیکسس 30C، لیکسس 30C کا استعمال کیا ہے؟ بڑوں کو 3 قطرے صبح نہار منہ تھوڑے سے پانی میں ڈال کر پلائیں، اور بچہ ہے تو بچے کو 1 قطرہ تھوڑے سے پانی میں ڈال کر صبح نہار منہ پلائیں۔ تقریباً 1 ہفتے کے استعمال سے انشاءاللہ نکسیر کا مرض جاتا رہے گا اور دوبارہ نکسیر نہیں آئے گی۔ وہ لوگ جو آگ کے قریب کام کرتے ہیں یا آگ کے قریب رہتے ہیں، جیسے کہ ملوں، فیکٹریوں میں، بھٹیوں میں کام کرنے والے لوگ یا بیکری میں بھٹی کے قریب کام کرنے والے لوگ، ان کو گرمی کی وجہ سے نکسیر بار بار آتی ہے یا کبھی کبھار آتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ہومیو میڈیسن ہوگی گلونائن 30C۔ اب گلونائن 30C کا استعمال کیا ہے کہ 3 قطرے صبح، 3 دوپہر، 3 شام تھوڑے سے پانی میں ڈال کر پئیں۔ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پی لیں یا کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ بعد میں پی لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، رزلٹ سیم ملے گا آپ کو۔ صرف 10 دن کے استعمال سے آپ ایپسٹیکسس کے مرض سے چھٹکارا پا لیں گے۔ اگر نکسیر کے دوران ناک سے آنے والے خون کی رنگت سیاہی مائل ہو، ناک سے آنے والا خون تھوڑا سا جمع ہوا سا محسوس ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ بلڈ آپ کے ناک کے پچھلے حصے سے یعنی پوسٹیریئر آرٹری سے آ رہا ہے۔ خون کا جمع ہوا سا ہونا، خون کی رنگت سیاہی مائل ہونا اور ناک میں تکلیف محسوس ہونا اس دوائی کی خاص علامت ہے، اور وہ دوائی ہے ہیمامیلس 30C۔ نام کے سپیلنگ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ دوائی خریدنے میں آپ کو پریشانی محسوس نہ ہو۔ ہیمامیلس 30C کا استعمال کیا ہے؟ صبح، دوپہر، شام 3 قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر، یعنی جتنا پانی آپ پینا چاہیں، آدھا گلاس ہو، 1 گھونٹ ہو یا 1 گلاس ہو، جتنا آپ پینا چاہیں، اس میں 3 قطرے صبح، 3 دوپہر، 3 شام پانی میں ڈال کر پئیں۔ انشاءاللہ ہفتے بھر کے استعمال سے ایپسٹیکسس کا مرض جاتا رہے گا اور دوبارہ آپ کو نکسیر نہیں آئے گی۔ اگر سردیوں میں نکسیر آتی، اچانک بیٹھے بیٹھے نکسیر آ گئی، ناک سے فریش بلڈ آنا شروع ہو اور یہ ہر 10-15 دن کے بعد متواتر نکسیر آنے کا معاملہ ہوتا رہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس 2 دوائیں ہونی چاہیے، ٹریلیم پینڈولم کیو اور دوسری ہے ٹریلیم پینڈولم 30C۔ اب ان کا استعمال کیا ہوگا؟ جیسے ہی ناک سے بلیڈنگ شروع ہو، ٹریلیم پینڈولم کیو کے چند قطرے روئی میں لگا کر ناک میں رکھ لیں۔ ایک نتھنے سے اگر بلڈ آ رہا ہے تو اس ایک نتھنے میں رکھ لیں، اگر دونوں سے آ رہا ہے دونوں میں رکھ لیں، اور لیکن یہ خیال رکھیں کہ زیادہ ناک کے اندر تک نہ کاٹن جائے، کیونکہ پھر نکالنے میں آپ کو پریشانی ہوگی۔ تو ایسا کرنے سے 1 سیکنڈ کے اندر ناک سے خون آنا بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلے 10 سے 15 دن تک ٹریلیم پینڈولم 30C پوٹنسی جو میڈیسن ہے وہ بڑوں کے لیے 3 قطرے صبح، 3 دوپہر، 3 شام تھوڑے سے پانی میں ڈال کر استعمال کریں، اور بچوں کے لیے 1 قطرہ صبح، 1 دوپہر، 1 شام تھوڑے سے پانی میں ڈال کر پلائیں ان کو۔ تو 10 سے 15 دن کے استعمال سے انشاءاللہ نکسیر کا مرض جاتا رہے گا اور دوبارہ آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگا۔ اگر ناک پر چوٹ لگ جانے سے یا پنچ لگنے سے یا گر جانے سے یا پھر کوئی ایکسیڈنٹ ہونے سے ناک میں کوئی انجری ہو جاتی ہے اور ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے اور خون بند ہونے کا نام نہیں لیتا، تو اس صورت میں ہیمامیلس کیو کے چند قطرے کاٹن پر روئی کا گازا لے لیں، اس پر ڈالیں، ڈال کر ناک کے دونوں نتھنوں میں
रुई रख कर अच्छी तरह पैक कर दें। कुछ देर के बाद ब्लीडिंग रुक जाएगी, और जब ब्लीडिंग रुक जाए तो उसके बाद अगले 10 से 15 दिन तक आर्निका 30C पोटेंसी मेडिसिन ले लें। वो 3 कतरे सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम पानी में डालकर आप पिएं। इंशाल्लाह 10 से 15 दिन तक आपकी जो नाक में इन्फेक्शन है वो भी ठीक हो जाएगी, चोट है वो भी ठीक हो जाएगी, और नक्सीर भी नहीं आएगी। अगर शदीद खांसी के बाद नोज़ ब्लीडिंग होती हो तो उस सूरत में आंखें बंद करके आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह खांसी भी ठीक हो जाएगी और दोबारा आपको नोज़ ब्लीडिंग भी नहीं होगी। और वो मेडिसिन कौन सी है? कॉस्टिकम 30C। कॉस्टिकम 30C का इस्तेमाल क्या है? 3 कतरे सुबह थोड़े से पानी में डालकर पिएं खाना खाने से आधा घंटा पहले, 3 कतरे दोपहर को, 3 कतरे शाम को थोड़े से पानी में डालें और खाना खाने से आधा घंटा पहले पी लें। इंशाल्लाह 10 से 15 दिन के इस्तेमाल से आपको खांसी भी ठीक हो जाएगी और आपको दोबारा नोज़ ब्लीडिंग भी नहीं होगी। नोज़ ब्लीडिंग इन वुमेन व्हेन मेंसेस इज़ टू कम बट मेंसेस नॉट कम, यानी औरतों में मेंसेस आने थे लेकिन मेंसेस नहीं आए, उसकी बजाय नोज़ ब्लीडिंग शुरू हो गई, यानी हैज़ की बजाय नाक से नक्सीर आना शुरू हो गई। तो उस सूरत में अगर खातून दुबली पतली हो, नाक से फ्रेश ब्लड आता हो, पूरे जिस्म में जलन और कमज़ोरी महसूस हो, या फिर सिर्फ़ एक यही अलामत हो कि मेंसेस आने के टाइम पे मेंसेस नहीं आए और नाक से नक्सीर आना शुरू हो गई, अगर यही सिम्टम भी हो तो आप फास्फोरस 30C पोटेंसी इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल क्या है कि ऐसी खातून को 3 कतरे सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम खाना खाने से आधा घंटा बाद थोड़े से पानी में डालकर पिलाएं। 10 से 15 दिन के इस्तेमाल से उसका मेंसेस पीरियड भी रेगुलेट हो जाएगा और नक्सीर आना भी बंद हो जाएगी और मेंसेस सही टाइम पे सही तरीके से आने लग जाएंगे। और फिर अगर ऐसी ख़वातीन जिनमें मेंसेस लेट हो जाते हैं और फिर मेंसेस आने की बजाय नोज़ ब्लीडिंग होने लगती है, अब पहली जो अलामत बताई है उसमें मेंसेस आने थे, नहीं आए, मेंसेस की डेट पर नक्सीर आ गई, तो उसकी दवाई है फास्फोरस 30C। और अब जो है ये नेक्स्ट जो सिम्टम है, इसमें मेंसेस आने थे लेकिन मेंसेस लेट हो गए और मेंसेस आने की बजाय नोज़ ब्लीडिंग शुरू हो गई, नक्सीर आने लग गई। और ऐसे ही मरीज़ा जो होती है वो उसे प्यास कम महसूस होती है लेकिन खुली हवा में वो सुकून महसूस करती है। अगर इस तरह की सिम्टम्स हों तो उसके लिए होगी मेडिसन पल्साटेला नाइग्रा 30C। अब पल्सा 30C का इस्तेमाल क्या है कि 3 कतरे सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम, थोड़ा सा पानी जितना के आप पीना चाहें उसमें डालकर पिएं। 15 से 20 दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपके मेंसेस भी रेगुलेट हो जाएंगे और नक्सीर आना भी बंद हो जाएगी। और कोशिश करें कि ये दवाई एक मेंसेस की डेट से अगले मेंसेस की डेट तक इस्तेमाल करवाते रहें, इंशाल्लाह इसका आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और फिर कुछ ऐसी ख़वातीन भी होती हैं जिनमें कुछ इस तरह की सिम्टम्स होती हैं कि मेंसेस रुक गए, यानी मेंसेस रुक रुक कर आते हैं, यानी मेंसेस रुके नक्सीर आना शुरू हो गई, नक्सीर आना रुकी तो मेंसेस शुरू हो गए। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो ऐसी मरीज़ा के लिए जो होम्यो मेडिसिन होगी वो होगी यूफोनियम 30C। नाम के स्पेलिंग डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं आप। अब यूफोनियम 30C का इस्तेमाल क्या है? 3-3 कतरे सुबह, दोपहर, शाम हस्बे ज़रूरत जितना के पानी आप पीना चाहें उसमें डालकर आप इस्तेमाल करें। एक पीरियड्स की डेट से दूसरे पीरियड्स की डेट तक इस दवाई को इस्तेमाल करते रहें, इंशाल्लाह आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा और मेंसेस भी रेगुलरली सही तरीके से आने लग जाएंगे। अगर नोज़ ब्लीडिंग होना आदत ही बन गई और अक्सर दिन में नोज़ ब्लीडिंग होती हो लेकिन रात को सुकून रहता हो, यानी रात को नोज़ ब्लीडिंग नहीं होती, अगर आप इस सिचुएशन में मुब्तला हैं तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको इसका इंतहाई आसान और कारआमद इलाज बताने वाला हूँ
اور وہ کیا ہے؟ کینتھرس 30C۔ کینتھرس 30C پوٹنسی آپ بازار سے کسی بھی ہومیوپیتھک اسٹور سے پرچیز کر لیں۔ اس کے 3 قطرے صبح، 3 دوپہر، 3 شام تھوڑے سے پانی میں ڈال کر پئیں۔ انشاءاللہ 15 سے 20 دن کے استعمال سے آپ کا نوز بلیڈنگ ٹھیک ہو جائے گی، نکسیر آنا بند ہو جائے گا اور آپ بالکل حشاش بشاش ہو جائیں گے اور ایپسٹیکسس جیسی مشکل سے نجات پا لیں گے۔ اگر ایپسٹیکسس کی وجہ سے ناک سے زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے مریض اینیمک ہو گیا ہے، کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہے اور مریض کو کان میں آوازیں محسوس ہوتی ہیں، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، جسم میں خون کی کمی بہت زیادہ ہو، تو ایسی صورتحال میں چائنا آف 30C پوٹنسی بازار سے لے لیں۔ اگر چائنا آف 30C نہ ملے تو چائنا آف 200 پوٹنسی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس کا استعمال کیا ہے؟ بڑوں کو 3 قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر صبح دوپہر شام پلائیں اور بچوں کو 2 قطرے پانی میں ڈال کر صبح دوپہر شام استعمال کروائیں اگر چائنا آف 30C پوٹنسی ہے۔ اگر آپ کو چائنا آف 30C پوٹنسی نہیں ملی اور آپ نے چائنا آف 200 پوٹنسی بازار سے خریدی ہے تو 200 کا استعمال یہ ہوگا کہ صبح و شام بڑوں کے لیے 3 قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر استعمال کریں اور بچوں کو دن میں صرف 2 قطرے پانی میں ڈال کر استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ 15 سے 20 دن کے استعمال سے جو جسم میں کمزوری ہے، نوز بلیڈنگ کی وجہ سے جو پیشنٹ انیمک ہو گیا ہے، وہ بھی کمزوری بھی دور ہو جائے گی اور ایپسٹیکسس کا مرض بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر آپ میں خون کی کمی ہو، آپ انیمیا کے مریض ہوں اور آپ کو بار بار نکسیر آتی ہو، یاد رہے کہ جو پہلے میڈیسن ابھی ذکر کیا ہے اس میں نکسیر آنے کی وجہ سے پیشنٹ انیمک ہو گیا ہو، اور اب جو ہے کہ پیشنٹ انیمک ہو، اس میں خون کی کمی ہو اور اس وجہ سے اسے نوز بلیڈنگ ہو رہی ہو، تب یہ اس کی دوائی میں بتانے والا ہوں۔ یہ ذرا سمٹمز کا فرق اسپیشلی غور سے سنیے گا۔ مریض انیمک ہو یعنی خون کی کمی کا شکار ہو اور اسے بار بار نکسیر آتی ہو، تو ایسے مریض کو فیرم میٹیلکم 30C پوٹنسی استعمال کروائیں۔ فیرم میٹیلکم 30C پوٹنسی کا استعمال کیا ہے کہ 2 قطرے صبح، 2 دوپہر، 2 شام تھوڑے سے پانی میں ڈال کر کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پئیں۔ انشاءاللہ 15 سے 20 دن کے استعمال سے آپ کا ایپسٹیکسس کا مرض ٹھیک ہو جائے گا، دوبارہ آپ کو نکسیر نہیں آئے گی۔ اور اس دوائی کا اگلے 15 سے 20 دن اور استعمال کرنے سے آپ کے انیمک پوزیشن بھی بہتر ہو جائے گی، آپ کی خون کی کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ اگر نوز بلیڈنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ ناک بند ہو جائے، ناک میں بلاکیج ہو جائے اور اس وجہ سے منہ سے سانس لینا پڑے، ناک میں ڈرائنس آ جائے اور اتنی زیادہ نوز بلیڈنگ ہو کہ ناک کا سارا نظام ڈسمس ہو جائے اور منہ کھول کر سانس لینا پڑے، تو اس صورت میں میڈیلوٹس البا کیو یہ مدر ٹنکچر میں دوائی بازار سے لے لیں اور 10 قطرے صبح، 10 دوپہر، 10 شام تھوڑے سے پانی میں ڈال کر پئیں۔ انشاءاللہ 10 سے 15 دن کے استعمال سے آپ کی ناک کی بلاکیج بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کا نکسیر کا مرض بھی ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کا نیزل سسٹم بھی بہتر کام کرنے لگے گا اور دوبارہ نکسیر نہیں ہوگی۔ اگر مریض ہارٹ پیشنٹ ہو، اس کی ہسٹری میں ہارٹ پرابلم موجود ہو، یعنی اسے ہارٹ کا کوئی بھی مسئلہ رہا ہو، چاہے وہ انجائنا پین ہو، چاہے MI رہا ہو، اور ایسے ہارٹ پیشنٹ کو ایپسٹیکسس کا مرض لاحق ہو، بار بار نکسیر آتی ہو، تو اسے کیکٹس کیو مدر ٹنکچر میں دوائی بازار سے لے لیں اور صبح دوپہر شام 10 قطرے پانی میں ڈال کر اسے پلائیں کھانا کھانے سے آدھا گھنٹے کے بعد۔ انشاءاللہ 10 سے 15 دن کے استعمال سے اس کا ایپسٹیکسس کا مرض رفع ہو جائے گا اور دوبارہ اسے نکسیر نہیں ہوگی، بشرطیہ کہ اس کی ہسٹری میں ہارٹ پرابلم شامل ہو۔ اگر سردی کے موسم میں ایپسٹیکسس کا مرض لاحق ہو لیکن نوز بلیڈنگ کھل کر نہ ہو بلکہ بلڈ اندر ہی رہے، جب بھی آپ ناک صاف کریں تو رومال پر کچھ تھوڑا سا بلڈ لگ جائے،
تو اس سچویشن میں اب فاسفورس 200 پوٹنسی لے لیں۔ اس کا استعمال کیسے ہوگا؟ روزانہ صبح نہار منہ 2 قطرے 1 گلاس پانی میں ڈال کر پئیں۔ انشاءاللہ ہفتہ بھر کے استعمال سے آپ کو اس مرض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر آپ کو کسی بات پر غصہ آ گیا، کسی سے جھگڑا ہو گیا یا کوئی کام آپ کی مرضی کے برعکس ہو گیا اور آپ کو غصہ آ گیا اور غصہ اتنا آیا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ کو نوز بلیڈنگ شروع ہو گئی، اگر اس طرح کی صورتحال ہو اور ہر بار ایسا ہی ہوتا ہو، یعنی جب بھی آپ کو غصہ آئے یا آپ کا کسی سے جھگڑا ہو، غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو جائے اور آپ کو نوز بلیڈنگ شروع ہو جائے، اگر بار بار ایسا ہو تو اس صورت میں آپ میلی لوٹس آفیشنلز 30C پوٹنسی استعمال کریں گے۔ اس کا استعمال کیا ہے؟ 3 قطرے صبح، 3 دوپہر، 3 شام تھوڑے سے پانی میں ڈال کر استعمال کریں۔ انشاءاللہ 10 سے 15 دن کے استعمال سے آپ کو غصہ بھی کم آئے گا، غصے میں آپ کا چہرہ لال سرخ بھی نہیں ہوگا اور آپ کو نوز بلیڈنگ بھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ تھوڑا سا چلیں تو آپ کو نوز بلیڈنگ شروع ہو جائے۔ یہ واحد علامت ہے اس میڈیسن کی کہ تھوڑی سی واک کرنے سے بھی نوز بلیڈنگ شروع ہو جائے۔ جب بھی آپ چلیں، کچھ تھوڑا سا چلیں اور آپ کو نکسیر آ جائے، اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو برائیونیا البا 30C پوٹنسی لے لیں۔ اس کے 3 قطرے صبح، 3 دوپہر، 3 شام تھوڑے سے پانی میں ڈال کر پئیں۔ انشاءاللہ 15 دن تک استعمال کرنے سے آپ کو ایپسٹیکسس کا مرض دوبارہ نہیں ہوگا۔ واک کرنے سے، پیدل چلنے سے جو پہلے نکسیر آپ کو آ جاتی تھی وہ نہیں آئے گی اور آپ کا یہ مرض رفع ہو جائے گا۔ اگر بچوں میں ایپسٹیکسس کا مرض ہو اور موسم گرما میں انہیں بار بار نکسیر آئے تو کروکس سٹیوس 30C پوٹنسی بازار سے لے لیں اور 1 قطرہ صبح، 1 دوپہر، 1 شام کھانا کھانے سے آدھے گھنٹے کے بعد بچے کو پانی میں ڈال کر پلائیں۔ انشاءاللہ 15 دن کے استعمال سے ایپسٹیکسس کا مرض جاتا رہے گا اور دوبارہ نکسیر نہیں ہوگی۔ سینسیشن آف بلڈ رشنگ ٹورڈز ہیڈ اینڈ دین نوز بلیڈنگ سٹارٹس، یعنی ایسا محسوس ہو کہ سر کی طرف بلڈ سرکولیشن تیز ہو گئی ہو اور نوز بلیڈنگ شروع ہو جائے، تو ایسی سچویشن میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ گریفائٹ 30C پوٹنسی لے لینی ہے اور اسے 3 قطرے صبح، 3 دوپہر، 3 شام پانی میں ڈال کر پئیں۔ انشاءاللہ 10 سے 15 دن کے استعمال سے آپ کا مرض رفع ہو جائے گا اور آپ کا یہ جو احساس بلڈ سرکولیشن کا سر کی طرف محسوس ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کو نوز بلیڈنگ نہیں ہوگی۔ اگر ایسا ہو کہ آپ جب صبح سویرے اٹھتے ہیں یا پھر جب آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور منہ دھوتے ہیں تو منہ دھونے کے وقت آپ کو ناک میں اسکیب، کرسٹ یا پپڑیاں سی محسوس ہوں، جنہیں منہ دھوتے وقت آپ ناک کو صاف کرنے کے لیے ناک میں انگلی ڈالتے ہیں اور انہیں کھرچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس دوران آپ کے ناک میں ناخن کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتی ہے، میوکس میمبرین پھٹ جاتی ہے اور ناک سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہو اور اس میں ناک سے فریش بلڈ آئے تو آپ امونیم کاربونیکم 30C پوٹنسی لے لیں اور اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ 3 قطرے صبح، 3 دوپہر، 3 شام کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے پانی میں ڈال کر پئیں۔ انشاءاللہ 10 سے 15 دن کے استعمال سے آپ کا جو ناک میں جو انفیکشن وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کو دوبارہ نکسیر بھی نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد ناک میں جو ایک ڈرائنس، ایک اسکیب بنتے ہیں ڈرائنس کی وجہ سے، اس کو دور کرنے کے لیے گائے کا دیسی گھی لے لیں، تھوڑا سا انگلی پر لگائیں، لگا کر اپنے ناک میں اچھی طرح دونوں طرف لگا لیں۔ کچھ دنوں کے استعمال سے آپ کے ناک کی جو ڈرائنس ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کے ناک میں اسکیب یا کرسٹ یا پپڑیاں سی جو بنتی ہیں وہ نہیں بنیں گی۔ اگر صبح کے وقت ناک سے جمع ہوا خون آتا ہو جسے آپ تار کی طرح کھینچ کر نکال سکتے ہوں تو ایسی صورت میں ہومیو میڈیسن بویسٹار 30C بازار سے خرید لیں۔ اس کا طریقہ استعمال کیا ہے کہ 3 قطرے صبح، 3 دوپہر، 3 شام کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر پئیں۔ انشاءاللہ 15 سے 20 دن کے استعمال سے آپ کی یہ پرابلم سالو ہو جائے گی
اور آپ کو نکسیر نہیں آئے گی۔ اگر آپ کمزور اور ضعیف ہیں اور آپ کو بغیر کسی وجہ کے ہی نوز بلیڈنگ ہونے لگتی ہے اور کسی بھی وقت نکسیر آ جاتی ہے اور ناک سے خون بہنے لگتا ہے اور فریش بلڈ آتا ہے، تو ایسی صورت میں کاربوویج 30C پوٹنسی لے لیں اور 3 قطرے صبح، 3 دوپہر، 3 شام تھوڑے سے پانی میں ڈال کر پئیں۔ انشاءاللہ 15 دن کے استعمال سے آپ کا نکسیر کا مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ناک میں ہلکی سی کھجلی اور چبھن محسوس ہو اور آپ کو ناک کو کھجانے کی زبردست خواہش محسوس ہو کہ ناک کو کھجائے بغیر آپ سے رہا نہ جا سکے اور آپ ناک کو کھجائیں اور یہاں تک کھجاتے رہیں کہ ناک سے خون آنا شروع ہو جائے، اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو اس میں کانسٹنٹ ایچنگ اینڈ پرکنگ سینسیشن موجود رہے، یعنی ناک میں مسلسل چبھن اور کھجلی کا احساس رہے، تو اسے درست کرنے کے لیے ہومیوپیتھی کی شاندار دوائی جو صرف 15 دن کے استعمال سے ناک کی پرکنگ اور ایچنگ کو روکے گی، ناک کھجانے کی عادت جس کی وجہ سے نوز بلیڈنگ ہوتی ہو اسے ختم کرے گی، وہ ہے آرم ٹرائیفائلم 30C۔ 3 قطرے صبح، دوپہر، شام تھوڑے سے پانی میں ڈال کر کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد استعمال کریں۔ انشاءاللہ صرف 15 دن کے استعمال سے آپ کا یہ پرابلم سالو ہو جائے گا اور دوبارہ نکسیر نہیں ہوگی۔ اگر چھوٹے بچوں کو نکسیر آتی ہو، موسم کی کوئی قید نہ ہو، گرمی سردی کسی بھی وقت نکسیر آنا شروع ہو جاتی ہو، یاد رکھیں جو پہلے میڈیسن بتائی ہے وہ بچوں کو نوز بلیڈنگ نکسیر گرمی کے موسم میں آتی ہے، لیکن اس میڈیسن کی علامات یہ ہیں کہ گرمی سردی کسی بھی وقت نکسیر آ جاتی ہے، اور اسپیشلی بچوں کو صبح، دوپہر، شام، رات کسی بھی وقت نوز بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہو تو آپ آنکھیں بند کر کے ایبروٹینم 30C پوٹنسی استعمال کریں۔ اس کا استعمال کیا ہے کہ 2 قطرے صبح، 2 دوپہر، 2 شام تھوڑے سے پانی میں ڈال کر بچے کو پلائیں۔ انشاءاللہ ہفتے بھر کے استعمال سے بچے کا نکسیر آنا بند ہو جائے گا اور اس بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر آپ کو نوز بلیڈنگ ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ جی بھی متلا رہا ہے، یعنی وومٹنگ محسوس ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ ہومیو میڈیسن استعمال کریں گے ایپیکاک 30C۔ ایپیکاک 30C کا استعمال کیا ہے کہ 3 قطرے صبح، 3 دوپہر، 3 شام کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر پئیں۔ انشاءاللہ ہفتے بھر کے استعمال سے آپ کی نوز بلیڈنگ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کو جو وامٹنگ کا احساس ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنی ساری دوائیاں بتا دیں، اتنی ساری علامات بتا دیں، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کون سی میڈیسن استعمال کریں، ہمیں سمٹم صحیح طور پر مریض میں نہیں مل رہی، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ یعنی آپ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں کیا نہ کریں، کون سی میڈیسن استعمال کریں۔ اب ڈاکٹر صاحب نے یہ سمٹمز ایسی بتائی ہیں کہ ایک میڈیسن دوسری تیسری چوتھی، اب ہم کیا کریں؟ اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو اس کے لیے ایک آسان سا فارمولہ آپ کو بتانے والا ہوں، اسے غور سے سنیے گا۔ نکسیر کا مرض بار بار ہو رہا ہے، سمٹم سمجھ نہیں آ رہی، تو اس صورت میں آپ کمبینیشن بنا لیں۔ وہ کمبینیشن کیا ہے؟ میلیفولیم کیو، ہیمامیلس کیو، ٹریلیم پینڈولم کیو، یہ تینوں دوائیاں بازار سے لے لیں اور آدھا گلاس پانی اس میں تینوں دوائیوں کے 5 قطرے ڈال کر صبح، دوپہر، شام استعمال کریں۔ انشاءاللہ 15 دن کے استعمال سے آپ کا نکسیر کا مرض جاتا رہے گا اور آپ کو اس مرض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ دوستو یہ تھا نکسیر کا ہومیوپیتھک علاج۔ اب ہم بات کریں گے بچاؤ کی تدابیر کے بارے میں کہ وہ کون سے طریقہ کار ہیں، کون سی ہیبٹس ہیں جن کو ہم اپنائیں تو ہم اس مرض میں لاحق ہونے سے بچ سکتے ہیں یا اس کی شدت کو کم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نکسیر کے مریض ہیں تو آپ گرم چیزوں سے پرہیز کریں، گرم مسالہ جات اور مرچ کا استعمال کم کریں، گوشت، مچھلی اور انڈا کھانے میں احتیاط سے کام لیں، رسدار پھل، دودھ، دہی، ترکاریوں کا استعمال کریں۔ ترکاریوں میں لوکی، شلجم، کدو، مولی وغیرہ زیادہ کھائیں۔ گرم پانی سے غسل نہ کریں، ناک کے ساتھ بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ نہ کریں،
गर्मी के औकात में बाहर ज़्यादा ना निकलें, कोशिश करें सुबह के वक्त या शाम के वक्त ही बाहर जाएं। छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो स्कूल से वापसी के वक्त सर पर गीला कपड़ा रखें। अगर छींक आए तो मुंह खोल कर छींकें। मौसम गर्मा में ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। शरबतन जबार का इस्तेमाल मुफीद है। ये थी नाज़रीन नक्सीर की इलामात, इसके असबाब, इसका होम्योपैथिक इलाज और इसके बचाव के तरीके और एहतियाती तदाबीर। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए अपने डॉक्टर शराफत अली को। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।